बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वक्त हम अडयाला जेल से निकले हैं। आज 9 मई के केस की समाअत थी जो यहाँ पर GHQ आर बाज़ार मुकदमा दर्ज हुआ और मुख्तलिफ रहनुमा भी इम्प्लिकेट की गए। खान साहब के साथ साथ तमाम लीगल टीम मौजूद थी, जो मेरे साथ तमाम लोग खड़े हैं, और मुसर्रत चीमा साहबा भी मौजूद थी क्योंकि इनके ऊपर भी मुकदमा ये दर्ज है, ये नामजद है। और इसके अलावा और भी लीडरशिप आई थी जो इसके बाद भी प्रेस टॉक करेंगे, कुछ पहले बात कर चुके हैं। देखिए, आज जो खान साहब ने बातें की हैं तफसील से जो है वो डेफिनेटली दीगर रहनुमाओं ने भी बातें की हैं, तो मैं जो सीधा बातें करूँगा उसके बाद फिर मुसर्रत बाजी को और जो अलीजाज भुट्टर साहब हैं या दीगर दोस्त कोई बात करना चाहेगा तो वो करेंगे। लीगल ख़ास तौर पर जो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से बात की है, जो 26वीं तरमीम के बाद जो असरात नमूदार हो रहे हैं वो ये जिक्र करेंगे। खान साहब ने जो बात की है, खान साहब ने कहा है कि जुडिशल कमीशन, देखिए जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद क्या था या हम क्यों कह रहे थे। जुडिशल कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर है जहाँ पर दोनों फरीकैन अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी कि हम बेकसूर हैं, ये गुनाहगार हैं, और एक तरफ हमारे ऊपर गोली चलाई गई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, मिसिंग हैं। चाहे 9 मई के शहीद हों, वहाँ पर 10,000 वर्कर गिरफ्तार हों, चाहे 26 वाला वाक़या, तो जुडिशल कमीशन तय करता कि किसका क्या रोल है, किसने CCTV फुटेजेस चुराई, किसने रास्ते में रुकावटें नहीं डाली, किसने गोली चलाई, किसने ज़ख्मी किए, कौन कौन उसमें मुलव्वस है, तमाम तर चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि वो झूठे हैं, इसी वजह से वो इस चीज़ से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 मिनट का काम था, एक नोटिफिकेशन निकालना था और कोई उसके अंदर कदगन ही नहीं है। कमीशन बनना था, उसने तमाम तर चीज़ें देखनी थी और उसके बाद फैसला हो जाना था। ये बहाने हैं, ये हीले बहाने हैं कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी इजाज़त के बगैर नाश्ता भी नहीं करते। ये जो कहा जा रहा था ना कि जी आप उनसे बात कर रहे हैं, उधर आप जनाब ये फॉर्म 47 वालों से बात कर रहे थे, इधर आप इनसे बात करने की बात करते हैं तो आपका मौक़िफ़ चेंज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनके पीछे भी इजाज़तनामा जो है वो था, तब इन्होंने बात की, और ये इनका कंडक्ट जो है वो वाज़िया हो गया कि जनाब इनकी सोच क्या है, इनका इरादा क्या है, इनकी असलियत क्या है। ये इनका फेस जो है दुनिया ने देख लिया। हम मुल्क की खातिर बैठे, बेशक गोलियाँ चलाई गई, शहीद हैं, हमारी FIRs नहीं दर्ज हो रही, अभी भी हमारे लोग जेलों में हैं, लेकिन हम मुल्क की खातिर बैठे। इन्होंने समझा कमज़ोरी इनके अंदर है। दूसरा, खान साहब ने बात की, आज कुछ पार्टी के हवाले से हदायत हैं जो 8 फरवरी के हवाले से हैं, वो डायरेक्शन पार्टी को दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने पूरी कौम को कहा है कि पूरी कौम निकले और जो बंदा सवाबी पहुंच सकता है पूरे पाकिस्तान से वो पहुंचे। दूर दराज के इलाकों के लोग क्योंकि उनके लिए पहुंचना मुश्किल है, तो वो उन्होंने डायरेक्शन दिए कि वो वहाँ पर अपने अपने हलकों के अंदर एहतजाज करें। लाहौर के हवाले से डायरेक्शंस हैं, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। खान साहब ने बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमा है इंसान को गैरत देता है, और इंसान को जब अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है तो फिर किस चीज़ का खौफ है। इंसान जो है जब उसको अल्लाह ताला ने पर दिए हैं तो वो क्यों चींटियों की तरह रींगता है। ये बिल्कुल जो है आपने अपने दिल के अंदर खौफ डर नहीं लेकर आना, बल्कि इज्जत से गैरत के साथ जीना है और हक का साथ देना है। खान साहब ने कहा है कि कोई भी माशरा जहाँ पर इंसाफ नहीं होता उस माशरा जो है वो तबाह हो जाता है। उन्होंने मदीना की मिसाल दी कि हम क्यों बार बार ये कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि यहूदी जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से केस जीत गया था क्योंकि वहाँ पर इंसाफ था, तो यहाँ पर तो इंसाफ ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मदीना की रियासत उस वक्त बनेगी पाकिस्तान जब यहाँ इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून और आइन की बालादस्ती होगी। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खान साहब ने कहा कि 120 दफ़ा कुरान पाक में ये जिक्र हुआ है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई की मुखालफत करो, 120 दफ़ा हुआ है। तो खान साहब ने कहा कि आपने अच्छाई का साथ देना है, आपने बुराई के खिलाफ खड़े होना है। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक जगह के ऊपर यह जिक्र हुआ है कि जो मुनाफिक की निशानी है
وہ یہ ہے کہ وہ غلط کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جو اچھا ہے، جو سچائی ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو ان کی مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اچھائی کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ مقام دنیا میں بھی دیتا ہے، اگلے جان بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خان صاحب نے بات کی ہے کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جس کے اندر موریلٹی نہیں ہوتی۔ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، آپ نے کھڑے رہنا ہے، یہی آپ کی جیت ہے۔ آپ کا دشمن ہمیشہ یہ چاہے گا کہ یہ فیڈ اپ ہو جائیں، یہ ہار مان جائیں۔ آپ نے کبھی ہار نہیں مانی، آپ نے لڑتے رہنا ہے اور حق کے لیے آواز بلند کرتے رہنا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف ناکام ہوئی۔ نہیں، پاکستان تحریک انصاف ناکام نہیں ہوئی۔ ہمارے ورکرز کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا۔ دنیا میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ 3 انہوں نے لانگ مارچ کی ہیں۔ ایک لانگ مارچ کے اوپر ہمیں یہ بتا دیں کہ کسی جگہ پر ان کے اوپر گولی چلی ہو، ان کو رکاوٹ ڈالی۔ بلاول پورا پاکستان پنجاب سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا تھا، لیکن کیونکہ یہاں پر اس کی کام پہ اس لیے ٹانگ گئی تھی کہ 4 بندے اس کے ساتھ تھے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پرامن جماعت ہیں، ہمارے دور میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اور پیکا کے حوالے سے میرا خیال علی بھٹر صاحب بات کریں گے، اس سے پہلے میرے خیال میں باجی مسرت بات کرتی ہیں، یا آپ جیسے آپ مناسب آئیں آپ کریں بات، پھر اس کے بعد چلیں آپ۔ خان صاحب نے اچھا ادھر آ جاؤ، آپ آئیے۔ خان صاحب نے پیکا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غیر جمہوری اور کالا قانون ہے۔ پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب بھی ڈیفامیشن کے کیسز ہوتے ہیں تو اس پہ جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، کبھی بھی کسی کو فوجداری سزا نہیں دی جاتی۔ یہاں یہ ہوا کہ 5 سال کی قید کی سزا بنا دی گئی پیکا ایکٹ میں، جو کہ ایک کالا قانون ہے۔ یو کے میں 2009 میں انہوں نے جو سزا تھی وہ اپنے ملک میں ختم کر دی تھی۔ دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں میڈیا والوں کے ساتھ ہوں۔ دوسرا، جو اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے ججز کی سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہیں اور سے برآمد کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ جو کام کرتا تھا وہ کام ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا کے کام لیا جا سکے۔ مقصد یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو الیکشن فراڈ کیا گیا، اس پہ پردہ ڈالا جائے۔ تو ہم اس پہ تحفظات رکھتے ہیں کہ ججز کا جو انتخاب ہونا ہے، چیف جسٹس کا انتخاب ہونا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز موجود ہیں، ان میں سے ہی کیا جائے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے یہ کہا کہ ہمارے جو ورکرز کے کیسز ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے کیسز ہیں، وہ کسی صورت فکس نہیں کیے جاتے، مہینوں لگ جاتے ہیں۔ بیلز ہم دائر کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا پنڈی ہائی کورٹ ہو، ہمارے جتنے ورکرز کے جو گرفتار ہیں، جن کی بیلیں خارج ہو چکی ہیں، ان کی بیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا پنڈی ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ میں وہ فکس نہیں کی جاتی، جس میں ہمارے تحفظات ہیں کہ بیل سب کا حق ہے، ان کے کیسز کو سنا جائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے دونوں جو چھوٹے بھائی ہیں، علی اعجاز بھٹر اور نعیم احمد پنجوتا صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ خان صاحب کا میسج اس سے آپ کو آگاہ کیا، میں صرف مختصر 3 باتیں کروں گی۔ دیکھیں، پوری قوم کے لیے یہ پیغام ہے کہ خان صاحب آج جو قید و بند کی صورتیں بما فیملی اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح سے جھوٹے فراڈ اور بے بنیاد وکٹمائزیشن کی جو ایسے گراوٹ کا شکار لوگوں نے جو کیسز بنائے ہیں، جو بھگت رہے ہیں، تو وہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے یہ جو 8 فروری کی جو
جو پروٹیسٹ ہے اس کی کال اس لیے دی ہے کہ وہ مینڈیٹ لوگوں کا چوری ہوا تھا. لوگوں نے اپنے طور پر اپنا پیسہ خرچ کر کے ہماری کسی کیمپین کے بغیر ایک نظریے کو ووٹ دیا تھا, اور اس نظریے کے تحت جو لوگوں نے جد و جہد کی وہ کسی ایک ڈیموکریٹک انقلاب سے کم نہیں تھا. تو میری اپیل ہے, خدارا گھر میں بیٹھی ہوئی ایک ایک بیٹی, ماں, بہن اس باپردہ عورت کو دیکھے جو ہمارے آنے والے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے خامند کے ساتھ حق اور سچ کی آواز دیتے ہوئے آج قید و بند کی سوختیں کاٹ رہی ہے. اور کیس پتہ ہے کون سا ہے؟ القادر یونیورسٹی. سنت رسول کے اوپر عمل پیرا کرنے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنے کا جرم بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے. اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے بدنام زمانہ 19 جولائی 2024 کو, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک بدبخت شخص میں کہوں گی کہ جس نے اپنی آنے والی نسلوں کو اپنا تعارف کرانے کے قابل نہیں چھوڑا, میری مراد ہے خاور مانے کا, اس نے یہ اپلیکیشن دی, اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا, اپنے من پسند ججز کی بھرتیاں کی گئیں اور پھر مذاکرات کا کھیل کھیلا گیا. اور جب اپنی مرضی کی ڈیل نہیں ملی, میں قوم کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں, خان صاحب ان سے کسی قسم کی ڈیل نہیں چاہتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ان کو ڈھیل نہیں دے رہے, ان کی مرضی کی شرائط پہ مبنی ان کو ڈھیل نہیں دے رہے. یہ وجہ ہے کہ دوبارہ پکڑ کے ان کی بے گناہ بے قصور اہلیہ کو انہوں نے اندر جیل کے اندر ڈالا نہ صرف, اور ایک بدکاری والا گھنونا قسم کا انہوں نے جو فیل کیا ہے کہ عدت جیسا پاکستان کے معاشرے میں. مجھے بتاؤ, ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں, ہمارے معاشرے میں عورت تو پہلے بڑی گھٹن کا شکار ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کے بعد ان کو روزگار کے مواقع نہیں فراہم کر پاتے کہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے جہاں پہ وہ جا کے اپنی صلاحیتوں کے, لوگ ڈاکٹر بنا کے بیٹیوں کو ہاسپٹلز نہیں بھیجتے پریکٹسز کے لیے. آپ ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ ہم نے ہاف آف پاپولیشن کو پہلے ہی کوئی بنیادی حقوق نہیں دیے, تو آپ ایک پریویلیجڈ طبقے کی خاتون کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ایکس پرائم منسٹر, ایک سپر سٹار, ایک ہیرو کی وائف ہیں, وہ سابقہ خاتون اول ہے. ان کے اوپر آپ کردار کشی کرنے سے جب باز نہیں آ رہے, تو میرے گھر میں بیٹھی ہوئی, دور دراز گاؤں میں بیٹھی ہوئی ایک عورت, ہمیں تو اپنی بچیوں کو ستی ہونے سے محفوظ کرنا ہے, کاری ہونے سے محفوظ کرنا ہے. اور یہاں اسلام آباد کے اندر یہ جو گھنونا کھیل رچایا جا رہا ہے, قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں جھولیاں اٹھا کے نہ صرف بد دعائیں دے رہی ہیں, آپ کو کبھی معاف بھی نہیں کریں گی. میں 2-3 چیزوں کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں. یہ ماؤں اور بہنوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو جتنی بھی سرویز یا رپورٹس آئی ہیں, خواتین نے سب سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالا. کیوں؟ کیونکہ خواتین کو پتہ ہے, ماؤں بہنوں کو پتہ ہے کہ ان کے حقوق کی جو بندہ جنگ لڑ رہا ہے, جو جیل کے اندر بیٹھا ہے, ہمیں اچھی تعلیم دینے کے لیے, ہمیں اچھی صحت دینے کے لیے بیٹھا ہے, وہی نکلیں گی. اور یہ ان کی خام خیالی ہے کہ ثوابی میں تو انقلاب ہوگا. ایک یونین کاؤنسل کے اندر ہر وہ 18 سال کی ایج کا ووٹر جس نے اپنے تئیں جا کے ووٹ ڈالا, چاہے کدو ٹماٹر کھمبے کھڑے تھے لیکن ووٹ ڈالا, ان کے ساتھ وہ اظہار یکجہتی کریں گے, اس صورت میں کہ ہم نے ہر صورت اپنے لیڈر کو نہ صرف حقیقی آزادی دلانی ہے بلکہ ہم نے اپنے حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہے. آخر میں 2 باتیں, میری اپنی جو اس قوم کی بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں, مجھے پتہ بہت دکھی ہیں, ہم بہت روتے ہیں جب اس طرح کی کردار کشی کی جاتی ہے, لیکن میری اپیل ہے کہ جب یہ بشرا بی بی کا کیس لگائیں, آپ نے سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمیں ہر دفعہ سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں. جب سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہوئی میں خود آپ کو کال دوں گی, میں خود لیڈ کروں گی, لیکن اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان کو آپ نے اپنے جو بھی جذبات آئیں اس کی ٹک ٹاکس بنائیں, اس کی ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا پہ اپنے بیٹوں کو کہیں اپلوڈ کریں. اور آپ بتائیں, اب سب پوری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ایک پیغام دے کے میں بھی بشرا بی بی ہوں, میرے سے بھی انتقام لو, میں بھی حق اور سچ کی جنگ میں خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہوں. یہ سمجھتے ہیں یہ نااہل نالائق اور یہ غفلت میں ڈوبا ہوا ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بشرا بی بی خان صاحب کی کمزوری ہیں اور وہ اس کمزوری کو تنگ کر کے خان صاحب کو تنگ کریں گے. لیکن مجال ہے جی, دونوں کو میں کہتی ہوں سلوٹ ہے, جس طرح سے وہ آپ کے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. آخر میں آج خان صاحب نے ہمارا ایک کارکن ندیم, آپ نے اکثر ان کو سٹیج کے اوپر دیکھا, وہ والنٹیئر کرتے تھے اور ایک عام گھرانے سے ان کا تعلق تھا, چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی, اور کبھی انہوں نے ایک پارٹی سے ایک پینی نہیں لی. خان صاحب کی حفاظت پہ بھی زمان پارک میں 24/7 مامور تھے, ہر جلسے میں وہ بندہ ہمارا موجود تھا. ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کارکن وہ اریسٹ ہوا ہے,
وہ ریلیز ہوا ہے, وہ بیمار ہوا ہے اینڈ ہی ایکسپائرڈ. اور یہ تیسرا چوتھا کارکن ہے ہمارا جن کی موت اس طرح سے ہوئی ہیں. سٹریس, انگزائٹی یا جو ٹارچر ان کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ بدسلوکی کیوں ہو رہی ہے. پھر میں اعظم سواتی صاحب کے لیے آواز اٹھانا چاہوں گی. ان کا کیا قصور ہے؟ اس ملک کا سینئر سٹیزن, ایک سینیٹر. اور پھر میں سالار کاکڑ, وہ بلوچستان کا بیٹا جس نے یہ جو 24 کا میسیکر تھا وہاں پہ وہ ایک سمبل تھا ریزسٹنس کا, اس کے ساتھ صدام ترین اور ہمارے باقی تمام کارکنان میں جن کے نام نہیں لے پا رہی, آپ کو خان صاحب کی طرف سے خراج تحسین ہے. اور ہماری لاہور کے اندر جو قیادت ہے, میری مراد شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیور ہیں, اعجاز چودھری صاحب ایک سینیٹر. شرم آنی چاہیے ایوان والا میں بیٹھے ہوئے ایک ممبر کو. پی ٹی آئی کی ذمہ داری نہیں ہے آئین اور قانون کی پاسداری, یہ ہر لیجسلیٹر کا معاملہ ہے. ڈریں اس وقت سے جب کل آپ کی باری ہوگی, کل آپ کا کوئی سینئر اعجاز چودھری صاحب کی جگہ پہ اس کا نام ہوگا اور انہیں 2 سال کے لیے قید میں رکھا جائے گا اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوں گے. اور چیئرمین سینیٹر ماشاءاللہ ڈائلاگ سے بڑے اچھے آپ بولتے ہیں. آپ انشور کریں اپنے رائٹس کو. ہماری ذمہ داری لیجسلیٹر کی ہوتی ہے عوام کے رائٹس کو تحفظ فراہم کرنا. جب ہم اپنے رائٹس کا تحفظ نہیں دے سکتے تو سوچیں عوام ہمارے پہ کیا اعتماد کرے گی. میں عمر چیمہ کی صحت کے لیے بھی خان صاحب بہت کنسرن تھے کیونکہ ان کا شولڈر فروزن ہو چکا ہوا ہے. میں ان کو, ان کی فیملی کو خان صاحب کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور ایک ہمارا کارکن میاں محمود رشید, کس کا ہم نام لیں, اور ہمارا وہ حسان جو ملٹری کسٹڈی میں رہنے کے بعد ماشاءاللہ سے خود ہی من مرضی کی سزائیں دے کے اب ان کو شکر الحمدللہ کہ کم از کم وہ اب کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. ہم اپنے ایک کارکن, ایک لیڈر, ایک ورکر کے اوپر پہرا دیں گے کیونکہ یہ ہمارا لیڈر عمران خان کسی کو نہیں بھولا. اور یہ جو ظلم اور جبر کی داستانیں آپ رقم کر رہے ہیں, آپ ڈریں اس وقت سے کہ ہماری پارٹی بھی یہ تہیہ کر لے کہ ہم بھی ریونج لیں گے, لیکن نہیں لیں گے. انشاءاللہ ہم پاکستان کو پرامن اور بہتر بنانے کی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. اور وہ دن دور نہیں جب عمران خان صاحب قوم کے درمیان ہوں گے اور ہم یہاں سے ان کو سیلیبریشن کرتے ہوئے, اپنے وطن کی خدمت کرتے ہوئے دوبارہ پرائم منسٹر بنائیں گے اور لے کے جائیں گے. بہت شکریہ.